हेलो आदाब दोस्तों, मैं एम आर बाबू। वेलकम है, खैर मकदम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां क्लास 10th बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है कि क्लास 10th का उर्दू की पूरा का पूरा सिलेबस बुक प्लस कवायद इसी चैनल यानी संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में पूरी की जाएगी इंशाअल्लाह। और आज क्लास 10th की उर्दू, क्लास 10th में दो उर्दू, एक दरख्शां एक रोशनी। इसमें आज क्लास 10th की उर्दू दरख्शां को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है हम्द, और हम्द का नाम है खुदाए अज़ व जल। उसको पढ़ेंगे, फिर एक एक करके लाइन बाय लाइन बताया जाएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th की उर्दू दरख्शां, हिस्सा 2 दरख्शां, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो दरख्शां से पूछा जाता है, इसलिए पहले दरख्शां को पूरा करेंगे फिर रोशनी को। तो क्लास 10th में जो है दरख्शां, इसका पहला चैप्टर है हम्द खुदाए अज़ व जल। हम्द खुदाए अज़ व जल, हम्द क्या होता है? जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। और हम्द खुदाए अज़ व जल के मुसन्निफ, राइटर, लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली। कौन है? शबनम कमाली खुदाए अज़ व जल के लिखने वाले हैं। यानी खुदाए शबनम कमाली की तलखीक है, यानी तख्लीक है कौन? खुदाए अज़ व जल, यानी इसने लिखा है। तो शबनम कमाली के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद हम्द को पढ़ेंगे। शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रिज़ा। क्या था? शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रिज़ा। इनका तखल्लुस क्या था? इनका तखल्लुस जो था शबनम था। तखल्लुस क्या था? तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं। शायर अपने शेर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। तो शबनम कमाली का असली नाम, कोई असली नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रिज़ा था। इनका तखल्लुस शबनम था। इनका ताल्लुक रियासत बिहार से था, यानी इनका ताल्लुक कहाँ से था? हुकूमत बिहार से था, रियासत बिहार से था इनका ताल्लुक, शबनम कमाली का ताल्लुक। इनकी पैदाइश हुई थी 22 जुलाई 1938 को हुई थी। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई थी। जाए पैदाइश, यानी जाए पैदाइश को बोला जाए तो प्लेस ऑफ बर्थ, यानी पैदाइश की जगह। इनका पैदाइश कहाँ होता? पोखैरा में होता। इनका पैदाइश कहाँ पे होता? पोखैरा में, जिला सीतामढ़ी। पोखैरा के जिला सीतामढ़ी में होता। इनका पैदाइश पोखैरा के जिला सीतामढ़ी में होता है। इनका पैदाइश कहाँ होता? पोखैरा। इनका पैदाइश पोखैरा के जिला सीतामढ़ी में हुआ था। इनका इंतकाल कब हुआ था? 19 अगस्त 2004 को। किताब में इंतकाल के बारे में नहीं दिया हुआ और मुश्किल है पूछा जाए, फिर भी याद कर लेंगे। इनका इंतकाल हुआ था 19 अगस्त 2004 को हुआ था। शबनम कमाली की तख्लीकात, शबनम कमाली की तख्लीकात, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन सी मजमूए लिखे, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक क्या था? शबनम कमाली का नाम मुस्तफ़ा था। इनका तखल्लुस शबनम था। तखल्लुस क्या था? शबनम था। ताल्लुक रियासत बिहार से था। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुआ था। जाए पैदाइश, यानी कहाँ पे पैदा हुए थे? पोखैरा में, जो जिला सीतामढ़ी में पैदा था। इनका इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ था। शबनम कमाली की तख्लीकात क्या है? अनवार अक़ीदत। इन्होंने कुछ जो लिखे उनका नाम क्या है? अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फुरदोश अक़ीदत, ज़हबाए अक़ीदत। इनकी क्या है? मशहूर इन्होंने लिखा बहुत है। इनकी कुछ तसनीफ जो है, कुछ तख्लीकात जो है मशहूर है, उनमें से कौन है? अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौश अक़ीदत, ज़हबाए अक़ीदत क्या है? मशहूर है। शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलकीन में गुजारी। इन्होंने क्या किया? इस्लाम की तबलीगी में और सुधरने में इस समय इन्होंने क्या किया? ज़्यादातर अपना ज़िंदगी को क्या गुजारा। यानी हिदायत देने का काम तो अल्लाह का है। इन्होंने उस रास्ते में क्या किया? अपना ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। इस्लामी तबलीग में क्या? बेशतर हिस्सा गुजारा। अगला पॉइंट देखिए, वह अल्लाह और उसके रसूल के आशिक के सादिक थे। यानी वो अल्लाह और उसके रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते हैं सच्चे आशिक थे, उनको सच्चे चाहने वाले थे। कौन? शबनम कमाली।
ان کے دیکھو تقریر اور شاعری دونوں میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا، یعنی اپنا بھرپور جذبات کا اظہار کس میں کیا؟ تقریر اور شاعری میں جو کیا اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا، بھرپور اپنے جذبات کو دکھایا۔ اس کو شاعری کے صنف نعت میں شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے حمد بھی لکھا، نعت حمد بھی لکھا، قصیدہ بھی لکھا، مگر اس میں کیا ہے، اس کو جو ہے غزل بھی لکھا، اور اس کو جو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ کس میں ملی؟ نعت میں۔ ایسا میں پوچھا جائے گا کہ شبنم قمالی کو کس صنف میں سب سے زیادہ شہرت ملی؟ تو نعت میں۔ شبنم قمالی کو صنف نعت میں سب سے زیادہ شہرت ملی۔ اب کہتے ہیں حمد۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد کا لغوی معنی خدا کی تعریف، لغوی معنی مطلب لغت سے، لغت کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری کے مطابق حمد کا جو معنی ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدا کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ حمد کہتے ہیں کس کو؟ خدا، لغوی معنی خدا کی تعریف ہے، تو اس کا معنی حمد کیا ہوگا؟ جس میں اللہ کی تعریف بنتے ہیں، ذرا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسی کا کہتے ہیں حمد کہتے ہیں۔ اور کیا نعت؟ نعت کس میں کہتے ہیں؟ جس نظم میں مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ نعت کس کہتے ہیں؟ جس نظم میں، حمد کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اور نعت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ منقبت۔ منقبت کیا ہوتا ہے؟ جس میں بزرگان دین، اولیاء اور اللہ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی اولیاء اللہ کے چاہنے والے کی جو ہے اس کی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، وہ کیا کہلائے گا؟ منقبت کہلائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے قصیدہ۔ قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ قصیدہ میں جس میں کسی خاص شخص یا بادشاہ یا حکمران کی تعریف کی جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ قصیدہ۔ حمد جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، نعت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور منقبت جس میں بزرگان دین، اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور ایک ہوتا کیا ہے؟ قصیدہ جس میں کسی خاص شخص کی، حکمران کی، بادشاہ کی تعریف بیان کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے چیپٹر نصاب میں جو ہے پہلا چیپٹر ہے حمد خدائے عزوجل، تو اس کو پڑھ کے سناتے ہیں اور معنی بتانے کی کچھ حد تک بتانے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو خدائے عزوجل کے ہم کو پوچھا خدائے عزوجل کے مصنف کون ہے؟ تخلیقات کون ہے؟ شبنم قمالی۔ شبنم قمالی جو ہے ایک لیڈیز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جینس ہے۔ نام سننے میں لگتا ہے کیا لیڈیز ہوگا، لیڈیز نہیں ہے، یہ کنفرم کرنے کیا ہے جینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمد خدائے عزوجل میں کو انہوں نے لکھا، اس میں پڑھتے ہیں خالق دو جہاں ہے تو ایجاد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک اعلیٰ و بے مثال ہے۔ کہہ رہا ہے خالق دو جہاں ہے، ایجاد ذوالجلال ہے، یعنی کیا ہے؟ خالق دو جہاں، تو اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ جو ہے دونوں جہاں کا خالق ہے، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا، دونوں جہاں کو پالنے والا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کیا ہے؟ وہ مالک ہے اور اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے یکتا ہے تیری ذات پاک عالی بے مثال ہے، تیری ذات یکتا ہے، ہمیشہ تو اکیلا ہے، تیری ذات یکتا ہے اور تیرا بے مثال ہے، تیرا ذات جو ہے بے مثال ہے۔ کہہ رہا ہے تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے جو جہاں کو رزق، سب کی حیات و خدمات کا مولا تجھے خیال ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے، تیرے ہی کرم سے، تیرے ہی عنایت سے کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے دونوں جہاں کو، یہاں اور وہاں کے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ پھر اگلا لائن میں کہہ رہا ہے سب کی حیات و خدمات کا مولا تجھے خیال ہے، نہیں سب کی حیات و خدمات کا کیا تجھے پورا کا پورا خیال ہے۔ تو اگلا کہہ رہا ہے قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی کیا ہے؟ دنیا کی محفلوں میں تیرا آئینہ جھلکتا ہے، دنیا کی محفلوں میں قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کہ دونوں جہاں میں جو ہے قدرت خاص، یعنی تیری خاص قدرت کا کیا آتا ہے؟ آئینہ جھلکتا ہے، کس میں؟ دنیا کی محفلوں میں۔ کون و مکان میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، کیا؟ کون و مکان جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی کوئی بھی مکان ایسا نہیں جس میں تیرا جلوہ نہیں، یعنی تیرا ہر
مقام ہر زمان میں تیرا کیا ہے جلوہ ہی جلوہ ہے. قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی. قائم ہے یہ جہاں کا جو انتظام قائم ہے تیرے ہی حکم سے, اور جو تو ابھی چاہے گا اس کو ہٹا سکتا ہے, تیرے ہی حکم سے کیا ہے زندگی کا جو انتظام کیا ہے قائم ہے. پھر اگلا لائن کہہ رہا ہے تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے. یعنی تیرے سوا زندگی محال ہے, تیرے سوا زندگی ممکن نہیں, ناممکن ہے. تیرے سوا زندگی ناٹ پاسبل ہے, یعنی پاسبل ہے ہی نہیں. صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر, نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و وقال پر. کہہ رہا ہے صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر, یعنی صاحب عقل و فہم عقل مند کو تیری ذات پہ ناز ہے. بیوقوف کیا نہیں جانا مگر عقل مند ہے, جو عقل مند کو تیری ذات پہ کیا ہے ناز ہے. نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و وقال ہے, یعنی تیرے کیفیت سے, تیرے گفتگو سے, تیرے کیفیت سے کیا ہے دونوں, تیرے نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و وقال ہے. نام سے تیرے دونوں جہاں کیا ہے واقف ہے, ہر چیز سے کیا ہے واقف ہے. لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے, لاکھ برس یعنی لاکھوں برس تیری حمد و ثنا کرتے رہے, تو آگے میں کہہ رہا ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے. یعنی لاکھوں برس تیرا کوئی, لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا کرے, لاکھ برس تیرا کوئی ثنا کرے, تیری تعریف کرے, تو وہ کیا ہے بہت کم ہی ہے, ناممکن ہے کہ تمہارا آپ کا کوئی تعریف کر سکتا, تیرا کوئی تعریف کو پورا کر سکتا. نام ہو سکے حق ادا تیرا ممکن, یعنی تیرا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. ظلمت دہر ہے, ظلمت دہر ہمیں نور سحر کی ہے تلاش. ظلمت دہر میں ہے ہمیں نور سحر کی تلاش, لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے. ظلمت دہر میں, ظلمت دہر یعنی اندھیرے کی دنیا میں روشنی کی, صبح کی روشنی کی تلاش ہے, نور سحر کی تلاش ہے. لطف و کرم کر ایک نظر مولا یہ عرض محال ہے. میری یہ عرض ہے کہ تو میرے طرف بھی ایک اچھے نگاہ سے دیکھ, اور مجھے بھی تو اپنا پسندیدہ بنا. تیرے لطف و کرم ایک نظر مولا یہ عرض محال ہے. کیا مقصد نیک ہے, نیک مقصد نیک میں صدا کرے ہمیں تو کامیاب. یعنی میری نیک مقصد, شبنم کمالی جی کہہ رہے ہیں کہ میری نیک مقصد میں مولا تم کامیاب کرے. میرے لیے بھی یہی دعا رہے گا, ہم سب کے لیے یہی دعا رہے گا, مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب. یعنی نیک مقصد میں کہے گا ہمیں تو کامیاب کر دے. تیری حضور خاص ہے, تیری حضور خاص میں اپنے ہی یہی سوال ہے کہ تیرے حضور خاص ہے, حضور تیرے لیے خاص ہے, اور مجھے بھی کیا نیک مقصد میں شامل کر دے. شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج زندگی. یعنی شبنم یہاں کیا تخلص آ گیا, جو شاعر ایسے اپنے نام استعمال کرتا شعر میں, وہ تخلص کرتا. شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج زندگی. شبنم خاموش ہے, اسے بھی کیا ترقی کا زندگی دے دے. فکر و ظلمت کی راہ میں آج یہ پائمال ہے. یعنی فکر و طلب کی راہ میں, کہ شبنم کیا ہے فکر و طلب کی راہ میں, طلب کی راہ میں, چاہ کی راہ میں, اس کو پانے کی راہ میں کیا ہے آج بھی کیا ہے ملا ہوا, نکلا ہوا. بس یہی تھا حمد. اب اس میں کچھ سوال جواب ہے, اس کو پڑھ دیتے ہیں ایک بار. شبنم کمالی کب پیدا ہوئی؟ تو وہی 22 جولائی 1938 کو. شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئی؟ پوکھیرا ضلع سیتامڑھی, پوکھیرا ضلع سیتامڑھی میں. شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال 2004 میں ہوا, 19 اگست 2004 میں ہوا. شبنم کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اس میں کیا دقت ہے؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے. شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا. کہہ رہا ہے حمد کسے کہتے ہیں, وہ بھی بتا دیے. حمد اور منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق پوچھے گا, حمد منقبت قصیدہ یا منقبت یا قصیدہ یا نعت یا حمد میں فرق پوچھے گا. بس حمد ایک طرف لکھنا ہے, ایک طرف نعت لکھنا. حمد کے بارے میں جو لکھا ہے اس کو لکھ دینا, اور نعت کے بارے میں جو لکھا ہے اس کو لکھ دینا. بس یہ اس کا فرق ہو گیا. شبنم کمالی کی حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ شبنم کمالی کی 3 شاعری مجموعے کا نام بتائیے. تو کیا ہے شاعری مجموعوں کا نام بتائیں. انوار عقیدت
نواز عقیدت کیا ہے نا, انوار عقیدت, ضیاء عقیدت, ذہبہ عقیدت کیا ہے, انوار عقیدت, فردوس عقیدت, ذہبہ عقیدت, یہ کیا ہے ان کے آپ سے شعری مجموعے کے کیا ہے نام ہے. اور حمد اور نعت میں بنیادی فرق کو بتائیے, حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا کرنا ہے بتا دینا ہے. بس چیپٹر ختم ہو گیا. اب اگر جس میں ایسا لگے کہ سوال جواب نہیں بنے گا تو کمنٹ میں بتائیے گا, اور سوال جواب الگ سے کلاس لینا پڑے گا تو لیں گے. آپ لوگ بتائیے گا کیا ہوگا.